बीवी सोते हुए भी एक ही किस्म के जूते पहनकर सोती। एक दिन शोहर ने जूतों के तलवे खोलकर देखे तो जान निकल गई। स्टोरी: मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलादे नरीना हूँ। 3 बहनें हैं, एक मुझसे बड़ी और 2 छोटी हैं। बड़ी की शादी हो चुकी है और छोटी दोनों बहनें अभी पढ़ाई कर रही हैं। हमारा घराना मतवसत तबके का घराना है, ना ज़्यादा मजहबी ना ज़्यादा आज़ाद ख्याल, बस औसत दर्जे के लोग हैं हम। मैं आर्मी में कर्नल हूँ क्योंकि बाबा भी इसी फील्ड में थे। शुरू से ही इनको देखा देखी में भी दिल लगाकर मेहनत से पढ़कर बाबा के रिटायर होते ही इनकी जगह तैनात हो गया। मगर तालीम का सिलसिला जारी रखा और अब तालीम मुकम्मल करने के साथ तरक्की भी कर ली। शुरू से ही शौकीन मजाज वाक़या हुआ हूँ। अपने लिए जूतों और घड़ियों को ख़रीदना मेरा सबसे पसंदीदा मशगला था। इसके अलावा मैं कभी कभार फ़िशिंग करने भी जाया करता था, लेकिन जूतों और घड़ियों का शौक़ मुझे शुरू से ही था। मैंने अपने वालिद को भी हमेशा खुश पोशाक ही देखा था। आप मेरे इस शौक़ को विरासती भी कह सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा भी हुआ कि मेरे इस शौक़ ने मेरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। ये 5 साल पुरानी बात है। मुझे तनख्वाह मिले हुए शायद एक ही दिन हुआ था। मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर अपने लिए अच्छे से जूते खरीदूं। अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं शॉपिंग का प्लान कर रहा था। हमारे इलाके में एक मशहूर स्टोर था। मैं हमेशा यहीं से जूतों की खरीदारी किया करता था। स्टोर वाले मुझे जानते पहचानते थे, इसलिए रेट भी अच्छे मिल जाते थे। मैं अमूमन ऊंचल हील वाले ही मजबूत जूते लिया करता था, जो ज़्यादातर बैरून मुल्क से मंगवाए जाते थे। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मैं स्टोर में दाखिल हुआ तो हर तरफ गहमा गहमी नज़र आ रही थी। औरतें, बच्चे और मर्द जूते खरीद रहे थे। ख़वातीन वाली साइड पर काफ़ी रश होता था, मर्दों वाली साइड पर औरतें कम होती थीं। आज जैसे ही मैं अपने पसंदीदा जूते के शेल्फ के पास पहुंचा तो वहां जूते कुछ कम थे। तब ही मेरी नज़र पड़ी अगले शेल्फ पर पड़ी। वहां मेरी पसंद का एक जूता मौजूद था। मैंने सेल्समैन को बुलाकर जूता निकालने को कहा। वो अभी मुझे जूते दिखाने ही लगा था कि एक शौको चुंचल सी लड़की गुल मचाती वहां आ गई। आते ही मुझ पर बरस पड़ी, मिस्टर ये जूते मैंने बुक किए हैं, इन्हें देखने या पसंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कदरे कड़वे लहजे में बोल रही थी, लेकिन ना जाने क्यों एक ही नज़र में उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो उसकी कड़वी बातें भी मीठी लगने लगीं। मैंने भी बात बढ़ाने की खातिर इससे बहस करना शुरू कर दी। देखिए मैडम, ये मर्दों के जूते हैं, मर्दों का शेल्फ है। आप लड़की हैं, अपने साइज़ का कोई जूता ढूंढिए। आप ख्वाह मख्वाह मुझसे मत उलझिए। मैंने उसे चिढ़ाने को कहा, देखिए मैंने ये जूता बुक किया है, आपको इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए कि ये मुझे सूट करता है या नहीं। ये कहकर इसने जूते वहाँ से लिए और काउंटर की तरफ चल दी। स्टोर का मालिक मेरा दोस्त था, मुझे देखते ही मामला समझ गया। कहने लगा, मलक साहब, आप एक दिन सब्र कर लीजिए, मैं कल आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही जूते मंगवा कर रख दूंगा। लेकिन मैं तो किसी और ही मकसद से बात कर रहा था। मैंने कहा, मैं ये जूता आज ही लेकर जाऊंगा, वरना दोबारा स्टोर में कदम नहीं रखूंगा। बहरहाल मुख्तसरन ये कि वो जबी जूते लेती चली और मैं इसके पीछे पीछे आ गया। मैं इसका ताक़ब करना चाह रहा था क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। चलते चलते इसने मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखा और फिर उनकी आन ना जाने कहाँ घूमती घुमाती गायब हो गई। मैं तो बस हाथ मलता रह गया क्योंकि मैं इस लड़की का आखिर तक पीछा करना चाहता था। मुझे चकमा देकर वो चली गई। अब इसका दूसरी बार नज़र आने का इंतज़ार था। अगले दिन मैंने जूते लेने की खातिर फिर स्टोर का चक्कर लगाया। ज़्यादा मकसद तो यही था कि वो माँ भी कहीं नज़र आ जाए, लेकिन वो कहीं नज़र ना आई। मेरा दिल परेशान सा हो गया। हफ्ता भर मैं बेचैन रहा, अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ भी ठीक से अदा नहीं कर सका। दिल की बेचैनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मंगल वाले दिन मैं अपने एक केस के सिलसिले में कॉल सेंटर रिकॉर्ड निकलवाने जा रहा था। वापसी पर जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, वो दुश्मन जान मुझे पैदल जाती हुई नजर आई। उसे देखकर एक लम्हे के लिए मैं ठटक गया। अब तो उसे अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था। खुदा खुदा करके तो वो नज़र आई थी। तब ही मैं इसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं जानता था वो यूं राह चलते बात नहीं करेगी। काफ़ी नकचड़ी सी थी, इसलिए चाहता था कि एक बार इसके घर का पता मालूम कर लूं,
پھر شاید امی کو بھیج دوں تاکہ وہ اس کا ہاتھ مانگ کر ہمیشہ کے لیے اسے میرا بنا دیں۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگا تو اسے فوراً ہی خبر ہو گئی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی پیچھے مڑی۔ کیا بات ہے مسٹر، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس دن بھی دیکھ رہی تھی کہ تم اسٹور سے نکل کر میرے پیچھے آئے تھے۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے غصے سے بنائے ہوئے لہجے میں کہا تو میں اپنا مدعا زبان پر لے آیا۔ دیکھو، زیادہ ڈرامہ کرنے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہارا پیچھا کیا ہے، تمہیں کچھ کہا تو نہیں نا؟ لیکن کیوں کر رہے ہو میرا پیچھا؟ اس بار اس نے بھی عام سے لہجے میں پوچھا۔ کیوں کر رہا ہو؟ خود سے پوچھ لو۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، برائی ہی کیا ہے اس میں؟ میں نے ہمت دکھائی تو وہ بھی برس پڑی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ میں ملازم اختر کی بیٹی ہوں۔ تم جانتے ہو مجھے چھیڑنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، میں بھی آرمی والا ہوں، کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ میں قانون نے طاقت دی ہے، مجھ سے زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے باپ کو یہ رشتہ قبول نہ ہوا تو میں دوبارہ تمہارے گھر نہیں آؤں گا، لیکن ایک بار ان سے ملاقات کرنا میرا حق ہے۔ میرے کہنے پر وہ تلملاتی ہوئی آگے کو بڑھ گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اس نے کئی بار رک کر مجھے تنبیہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں باز نہیں آیا۔ آخر اس کے گھر تک پیچھا کر کے ہی دم لیا۔ آج سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی گنڈا یا بدمعاش ہوں جو ایک لڑکی کا اس کے گھر تک پیچھا کیا، لیکن اس کہانی کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے۔ میرا اس لڑکی پر دل آنا اور اس کا پیچھا کرنا میرے لیے بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوا۔ بہرحال اس کا گھر میں دیکھ آیا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے اگلے ہی دن پوچھا کہ اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کروا دو۔ دوست نے 1-2 دن کا وقت مانگا جو میں نے بخوشی اسے دے دیا۔ 2 دن کے بعد اس نے مجھے رپورٹ کی کہ لڑکی کا نام مہناز ہے، اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور یہ رہتی بھی ایک ایسے ہی محلے میں ہے جہاں پر زیادہ تر کرایہ دار یا پھر غریب لوگ آباد ہیں۔ مہناز کا باپ ایک معمولی سا موچی ہے، لیکن اس کی بیٹی نہایت ہی شوقین ہے۔ وہ اچھے کپڑے پہنتی ہے اور پارٹیز میں بھی آتی جاتی ہے۔ یہ سب جان کر مجھے تھوڑی مایوسی تو ہوئی، لیکن پھر اس لڑکی کی خوبصورتی نے مجھے سب بھلانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا کیا ہوا جو اس کا باپ درزی ہے، وہ خود کافی پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال اب امی سے بات کرنے کا مرحلہ تھا۔ میں نے امی سے بات کی تو وہ بخوشی راضی ہو گئی، کیونکہ جب سے میری نوکری لگی تھی میں لڑکیوں کے معاملات سے ذرا دور ہی رہتا تھا۔ شادی کے لیے کہہ کر اماں تھک گئی تھی، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اتوار والے دن میں نے امی کو منا لیا۔ ہم لوگ تیار ہو کر مہناز کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں امی کی پھپھو مل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے جہاں زیب کے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ ہم بھی رشتے کے سلسلے میں ہی جا رہے ہیں۔ وہ بے چاری مایوس ہو کر چلی گئی۔ میرے دل میں پکی امید تھی کہ مہناز کا باپ مجھے اس رشتے کے لیے منع نہیں کرے گا۔ میں سادہ لباس میں آیا تھا تاکہ ان لوگوں کا رہن سہن دیکھ لوں۔ ہم لوگ بنا بتائے ہی جہاں زیب صاحب کے گھر گئے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ مہناز نے کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، امی کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ ہمیں گھر کے اندر لے گئی۔ اس گھر میں سناٹا تھا۔ گھر باہر سے تو چھوٹا نظر آتا تھا، لیکن اندر سے کافی آراستہ تھا۔ جدید فرنیچر اور زندگی کی ہر سہولت اس میں موجود تھی۔ لگتا نہیں تھا کہ یہ کسی موچی کا گھر ہے۔ مہناز کے ناز و انداز تو ایسے تھے جیسے کسی امیر رئیس کی بیٹی ہو۔ انہیں ناز و انداز پر تو میں فدا ہوا تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ملازم اختر کا گھر گرا پڑا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ اس لحاظ سے میں فخر سے اپنے جاننے والوں میں اپنی بیوی کا تعارف کروا سکتا تھا۔ بہرحال مہناز کے والد نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ رشتے پر ہاں ملتے ہی میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔
مہناز عرف نازی کا نہ جانے کیا حال ہوگا، شاید وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے اس کے والد نے جب میرے بارے میں سنا تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ لڑکا پڑھا لکھا اور اچھے عہدے پر فائز ہے، تبھی انہوں نے مجھے رشتہ دینے میں دیر نہ لگائی۔ امی بھی خوش تھی کہ ان کے بیٹے کے سر پر صحرا سجے گا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری بیوی کتنے عجیب و غریب شوق کی مالک ہوگی۔ شادی کی رات اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس مجھ سے میرے دلچسپ مشاغل پوچھتی رہی۔ اگلے دن ہم لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے تو میں نے نازی سے پوچھا، نازی میں کل سے دیکھ رہا ہوں تم کل رات کو بھی بستر پر جوتے پہن کر سوئی تھی۔ میں اس بات کا برا تو نہیں مناتا، لیکن تم دیکھ لو، میں نے تو امی سے سنا ہے کہ ایسے بے برکتی ہوتی ہے۔ تمہیں برا نہ لگے، میں نے اس لیے تم سے کہا تھا کہ جوتے اتار کر سویا کرو۔ میری بات پر وہ مسکرا دی۔ آپ کے بھی تو اتنے عجیب و غریب شوق ہیں نہ میری جان، تو پھر آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کا لہجہ پگھلا دینے والا تھا، میں چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس کے بعد یہ نازی کا معمول بن گیا، وہ سوتی اٹھتی جاگتی تو جوتے پہنتی، میں اسے منع بھی نہ کر پاتا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ انہی دنوں میں نے دیکھا وہ کچھ بے چین سی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے ضد کرنا شروع کر دی کہ میں اسے میکے لے کر جاؤں۔ میکے لے جانا کوئی بڑی مشکل بات تو نہ تھی، لیکن مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ پھر میرے گھر میں امی کے سوا کوئی اور نہیں تھا جو سارے وقت میں مجھے کمپنی دیتا۔ خیر نازی میکے سے لوٹی تو اس کا موڈ کچھ اور ہی تھا۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا۔ بالآخر رات کو گلا کر ہی بیٹھی، ہماری شادی کے اتنے دن ہو گئے ہیں مگر ہم کہیں گھومنے پھرنے بھی نہیں گئے۔ اس کے گلے میں محبت تھی۔ میں نے کہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی دفتر میں 15 دن کی چھٹی کی درخواست دے چکا ہوں۔ شادی پر بھی میں نے 1-2 دن کی چھٹی ہی لی تھی۔ محکمے کو میری خدمتوں کی قدر ہے، وہ ضرور مجھے زیادہ چھٹی دے دیں گے۔ میں نے کہا تو وہ مطمئن ہو گئی، لیکن میری اس اوقات سے بھی بڑھ کر اس کے خواب اونچے تھے۔ اگلے دن کہنے لگی، جہاں زیب میں آپ کے ساتھ پوری زندگی بتانا چاہتی ہوں اور پوری دنیا بھی گھومنا چاہتی ہوں۔ اس کے انداز میں محبت تو تھی، مگر اتنے پیسے میں کہاں سے لاتا؟ میں ایک آرمی افسر تھا، کوئی خاندانی تو نہ تھا۔ یہ تھا کہ گھر کا نظام اچھا خاصا چل جاتا، خوشحالی تھی جس سے انکار بھی نہیں تھا، لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کہ نازی کو پوری دنیا گھمانے لے جاؤں۔ وہ اب ضد رہی، تب میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ نازی میرے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ تمہیں پوری دنیا گھمانے لے جاؤں۔ تو تم سے کہا کس نے ہے؟ تم پیسوں کی فکر کرو۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے تیوری چڑھائی۔ مطلب یہ کہ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ بابا نے ساری زندگی جو بھی کمایا وہ میرے لیے ہی تو جمع کیا ہے۔ تو تمہارے بابا کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنے روپے ہوں گے؟ ان سے تو پوری دنیا کا چکر نہ لگایا جاتا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، بابا کوئی معمولی موچی نہیں ہیں، وہ تو ایک بہت بڑے ڈیزائنر ہیں۔ ان کے پاس ہمیشہ مہنگے مہنگے جوتے آتے ہیں جنہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس نے اتراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے کہنے پر وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کے گھر سے 10 لاکھ روپے کی رقم لے آئی۔ یہ رقم دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اتنی ساری رقم ایک عام موچی کے پاس ہونا ایک ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال یقین تو نہ کرنا ہی تھا۔ اگلے ہفتے 10 دن کی چھٹی ملتے ہی میں اور نازی سوئٹزرلینڈ گھومنے پھرنے کے لیے نکل پڑے۔ ہماری تیاری دیکھ کر خاندان کے سبھی لوگ ہم پر رشک کر رہے تھے۔ کوئی کہتا سورج چاند کی جوڑی ہے، تو کوئی کہتا خدا نظر بد سے بچائے۔ بہرحال سب سے زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ وہ بھی باہر گھومنے کا ارمان پورا کرنے جا رہی تھی۔ بقول اس کے وہ دنیا بھی کبھی کہیں نہیں گھومی، اس لیے اسے باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ ہم لوگ انہی خوش گپیوں میں مصروف جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو نازی اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے ڈھونڈنے کہیں دور نکل پڑتا، وہ مخالف سمت سے آتی دکھائی دی۔ اف خدایا، جان نکال دی تھی
میری کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے ایک ساتھ بہت سارے سوال کیے تو وہ منہ بسورنے لگی۔ میں نے کہا جانا تھا، میں تو بس یہیں تھی، مجھے میری ایک سہیلی نظر آ گئی تو اس سے بات کرنے چلی گئی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، چلو اندر چلتے ہیں، ابھی فلائٹ میں کافی وقت ہے۔ میں نازی کو ویٹنگ روم میں لے آیا۔ وہ اور میں مختلف باتیں کرتے رہے، لیکن اس دوران وہ بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ اس کی یہ بے چینی میری سمجھ سے باہر تھی، حالانکہ میں اس کا شوہر اس کے ساتھ موجود تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد فلائٹ روانہ ہو گئی۔ میں تھوڑا خوفزدہ ضرور تھا کیونکہ یہ میرا پہلا سفر تھا، جبکہ نازی کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے بڑے مزے سے بیٹھی میوزک سن رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کتنی بے حس لوگ ہیں جو سفر میں بھی گناہ سے باز نہیں آتے۔ خیر ہم لوگ ایئرپورٹ سے سیدھا ایک ہوٹل میں گئے۔ اس کمرے کا کرایہ تقریباً پاکستانی 12,000 روپے سے بھی زیادہ تھا، لیکن بقول نازی کے وہ مجھ پر اپنا سب کچھ لٹانا چاہتی تھی۔ جب ہم لوگ دنیا کی فکروں سے دور ایک خاموش جگہ پر بیٹھے تو مجھے اپنی بیوی پر رشک آنے لگا، جو میرے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی۔ تبھی مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ بھی بہت خوش تھی کہ اسے ایک چاہنے والا شوہر ملا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا وہ کافی گمسم رہنے لگی ہے۔ اس سب کے دوران میں نے ایک بات اور بھی دیکھی اور اس کا مشاہدہ کیا۔ وہ یہ تھی کہ نازی جب بھی میرے ساتھ کہیں باہر جاتی وہ ایک ہی قسم کے جوتے پہنتی تھی۔ یہ ہی نہیں، وہ جس تقریب میں جاتی اس کا رویہ عجیب سا ہوتا تھا۔ آس پاس کے لوگوں کو میں کیا بتاتا کہ میری بیوی اتنی چپ چاپ کیوں رہتی ہے۔ بہرحال یہ سب بھی میں نے برداشت کر لیا، لیکن اس کا رویہ دن بدن مشکوک سے مشکوک تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی دیکھتا وہ کہیں نہ کہیں کھوئی رہتی، میرے ساتھ جانے پر بھی اعتراض کرتی، جبکہ پولیس والوں کو دیکھ کر اس قدر ڈرتی جیسے ابھی سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کی پریشانی بھانپ کر میں نے بھی ہمارے تعلق کو آگے نہیں بڑھایا۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق ہی چل رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنے جوتوں کو پابندی سے پہنے رکھتی ہے، اور ایک وقت بھی ایسا نہ ہوتا جب جوتا اتارتی ہو۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اکثر اپنے جوتوں کو چھپا کر الماری میں رکھتی، پھر دوسرے جوتے پہن لیتی۔ اس کی اس عادت نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا۔ فطرتاً میں ایک آرمی والا تھا، کیسے ایک اچھے بھلے کیس کو اپنے ہاتھ سے یوں ہی جانے دیتا۔ اگلے دن کسی سوچ کے تحت میں نے بازار سے ایک میٹل کا ڈیٹیکٹر خریدا اور گھر واپس آ گیا۔ اس وقت نازی نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آج اس کی ہر چیز کی تلاشی لوں گا کہ آخر کس سے چھپتی ہے اور کیوں ایسا کرتی ہے، لیکن میں نے اس کے سارے کپڑوں پر میٹل کا ڈیٹیکٹر لگا کر دیکھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے میری بیوی کے معمولات پر مجھے شک ہوتا۔ اچانک میری نظر اس کے ان رنگین جوتوں پر پڑی جو اس نے تھوڑے دن پہلے خریدے تھے۔ پھر میں نے نہ جانے کیا سوچ کر میٹل ڈیٹیکٹر اس کے جوتوں کے ساتھ جیسے ہی لگایا تو پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے معمولات میں ضرور کچھ کالا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو میں نے اسے جا لیا۔ نازی ابھی اور اسی وقت اپنے اس جوتے کو کھولو۔ میرا اندازہ حاکمانہ تھا۔ کیوں کیا ہو گیا؟ اس نے سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ ہوا کچھ نہیں، تم ابھی اور اسی وقت اپنے جوتے کھولو، میں نے زور دیتے ہوئے کہا تو وہ ہچکچانے لگی۔ تب میں نے خود ہی اس کے جوتوں کے تلوے کھول دیے۔ دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں قانون کا رکھوالا ایک ایسی لڑکی کے ہمراہ پھر رہا تھا جو اپنے ہی ملک سے قیمتی پتھر چوری کر کے وہاں لے جاتی اور بنا ٹیکس کے انہیں کروڑوں روپوں میں بیچ دیتی۔ یہی تو باپ بیٹی کی آمدن کا ذریعہ تھا، جبکہ مجھے انہوں نے کچھ اور ظاہر کیا۔ نازی کا کہنا تھا کہ ابو بہت بڑے ڈیزائنر ہیں، ان سے لوگ لاکھوں روپے کے لیدر سے جوتے بنواتے ہیں، لیکن اس کی اس حرکت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں غصے سے تلملا رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، مگر مجھے یاد ہے اس نے پہلے بھی کئی جرم کیے ہیں۔ جب ایک ہی شخص بار بار ایک ہی غلطی کرے تو سمجھ لینا چاہیے
کہ اسے ہمارے رشتے کی قدر نہیں ہے۔ میں بھی نازی کو بہلا پھسلا کر پاکستان لے آیا۔ یہاں آ کر میں نے اسے اور اس کے باپ کے خلاف ایک سخت مقدمہ درج کیا۔ وہ دونوں پھر میرے پاس حوالات میں آ گئے۔ اب کی بار انہیں چھڑانے کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہوئی، اور پھر یہ کیس میں خود ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ میرے دفتر کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ میں نے اپنے سسر اور اپنی بیگم کو حوالات میں بند کر رکھا ہے تو انہوں نے گویا سر پر آسمان اٹھا دیا۔ پھر سب کو یہ بات سمجھانا پڑی کہ آخر یہ شادی کن حالات میں اور کس کے ساتھ ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد نازی حوالات میں رہی تو اماں کو ترس آ گیا۔ کہنے لگی اس کے باپ کو رہنے دو، لیکن خدارا ہماری بیٹی کا علاج کر دو۔ لیکن میں نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ سادہ طبیعت ماں باپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انسان کو شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے اور لوگوں سے ملوانے والی بھی وہی ہے۔ بے شک ہم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ آج میں ایک اکیلی زندگی گزار رہا ہوں، تنہا جی رہا ہوں، مگر اس بات کا تو اطمینان ہے کہ میں حق حلال کی کمائی کھاتا ہوں، اور اگر میری کمائی سے کسی اور پر ایک روپیہ بھی خرچ ہوگا تو یقیناً وہ زندگی کا سب سے خوبصورت تجربہ ہوگا۔ آپ کے خیالات میں کیا مجھے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نازی کو وہاں سے نکالنا چاہیے تھا، یا پھر اسے بھلا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔